घड़ियां, जवाहरात, पूरा तोशा खाना बैतुल माल खा गए, और कोई आज तक इलेक्शन कमीशन कहाँ है? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आधा फैसला है जो फॉरेन फंडिंग पे है, वो पूरा करें उस फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो कौम पर एहसान नहीं, फॉरेन फंडिंग का फैसला 8.5 साल बाद देना जुल्म है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान पर तोशा खाना खा गया, तोशा खाना से ली गई चीज़ें डिक्लेयर नहीं की। इमरान खान के कागजात मंजूर हुए तो अनोखा केस होगा। इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल ने कोई बयान नहीं दिया। बयान निकलवाने के लिए शहबाज गिल का रिमांड मांगा जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस्लामाबाद में शहबाज गिल पर बहुत से तरीक़ों से तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल को बताया है कि पार्टी क़यादत और वर्कर्स उनके साथ हैं। कि परवेज इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर, और फिर हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है कि जिसको सिर पैर ही नहीं पता कि मामलात कहाँ जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। पीटीआई और काफ लीग इत्तेहादी हैं। पीटीआई वाले कहते हैं शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, पंजाब हुकूमत कहती है नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। बताएं शहबाज गिल पर परवेज इलाही ने तशद्दुद करवाया या हाशिम डोगर ने? दूसरों से हिसाब मांगने वाले साबिक चेयरमैन नैब अपने असासे अवाम के सामने रखें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद काकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लोगों को पता चलना चाहिए एहतसाब के दावे करने वालों की हकीकत क्या है। इमरान खान ने जो कर्जे लिए इसका हिसाब दें। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन इमरान खान के पास मौजूद है, जब मुनासिब समझेंगे इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन का टाइम फ्रेम दिया जाए फिर आगे बात होगी। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम, हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में हलीम आदिल शेख के खिलाफ केस की समाअत हुई। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हलीम आदिल शेख पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है। इन्हें 12 नोटिस भेजे गए मगर वो बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। मानसून बारिशों और सैलाब से सूबा बलूचिस्तान में मज़ीद 11 अफराद जाम बहक। हलाकतों की तादाद 196 हो गई। पीटीआई में रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 196 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों में 96 मर्द, 45 ख़वातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। रुपए के मुकाबले में एक बार फिर अमरीकी डॉलर की कदर बहाल होने लगी। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 214 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल गिरावट का शिकार था, जो आज एक बार फिर कदर बहाल करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा 4 साल के लिए कौमी टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के जारी करदा एलामिया के मुताबिक साल 2023 से 2027 के दौरान आईसीसी फुल बोर्ड्स के 12 में से 10 अरकान की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। और कोरोना के बाद जारी मज़ीद 5 अफराद जाम बहक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
मज़ीद 526 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पुलिस नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पुलिस नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पुलिस नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से उमर अवैस गर्देजी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। उमर, क्या फैसला आया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवा चौधरी की अदालत में ये फैसला सामने आया कि शहबाज गिल को 2 रोज के लिए मजीद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, यानी 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान जज साहिबा का ये कहना था कि अभी तमाम दलाइल वगैरह सुने हैं और जितने भी दलाइल पेश किए गए हैं, उससे ये लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो कि तफ्तीश होनी चाहिए, जो उस पर तहकीक होनी चाहिए। और इस तमाम इसके तनाज़ुर में हम शहबाज गिल को हवाले करने का हुक्म देते हैं 2 रोज के लिए। उनका जिस्मानी रिमांड होगा, वो पुलिस के हवाले होंगे और 2 दिन में जो पुलिस की जानब से होगा वो जैसे कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं या जो दीगर वकला हैं तहरीक इंसाफ के, उनके तहफ़्ज़ात हैं कि इस दौरान जिस्मानी रिमांड में शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जाएगा और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की जाएगी। और उन्होंने ये जो इस वक्त अभी फैसला आया है जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का, इस पर उन्होंने शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार करते हुए उन्होंने इसको सख्ती से इसकी मज़म्मत भी की है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी मतलब कि जिस्मानी रिमांड का मतलब कानून में गलत लिया जा रहा है। जिस्मानी रिमांड का मतलब पुलिस तशद्दुद लेती है, टार्चर किया जाता है, उनके कपड़े उतार के उनके नाज़ुक आदाब में उनसे तशद्दुद किया जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं थी। जबकि उनका ये भी कहना था कि 9-10 मुहर्रम को जो कॉल के लिए ये शहबाज शरीफ का मोबाइल लेना चाह रहे हैं, 9-10 मुहर्रम को सिग्नल बंदिश की वजह से कॉल ही नहीं हुई, तो ये किस चीज की वजह से लेना चाह रहे हैं। दूसरा उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत जो है वो जाती इंतकाम पे उतर आई है और वो सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड की मजीद अपील की थी। उमर, ये भी कहिएगा कि कितने रोज के जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी? हुकूमत की तरफ से तो ज्यादा जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की गई थी कि कम से कम 3-4 रोजा रिमांड से दिया जाए, लेकिन अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड है जो वो मंजूर किया है। उसमें भी कुछ शबात थे कि पहले ये तासर किया जा रहा था कि जो वकला थे तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से जो दलाइल आए थे वो भी वैलिड पॉइंट पे थे, उनके भी पॉइंट बड़े वैलिड थे, लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ निकला और जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी हुकूमती वो मंजूर हो गई है। 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। उमर, ये कहिएगा कि इस जिस्मानी रिमांड के बाद शहबाज गिल को कहाँ पर रखा जाएगा और मजीद उनसे जिस्मानी रिमांड के बाद अभी शहबाज गिल क्योंकि जेल में है तो उसमें अब ये फिर अभी ये चीज तो सामने नहीं आई है कि पुलिस उनको या जेल में ही उनका रिमांड लेगी, जो अडयाला जेल है वहाँ पे रिमांड होगा या फिर उनको किसी थाने में मुंतकिल किया जाएगा या फिर किसी ऐसे खुफिया सेल में मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पे उनसे पूछगिछ की जाएगी और उनसे मजीद जो सबूत हैं उसके हवाले से उगलवाया जाएगा कि जो मोबाइल है या जो लैपटॉप की भी अभी आज एक नई चीज सामने आई है तो उनसे लैपटॉप ही मांग रहे, पहले वो मोबाइल की मांग कर रहे थे लेकिन अब वो लैपटॉप की भी मांग करना शुरू कर दिया है कि जो पर्सनल जो अक्यूज है उसके जो पर्सनल जितनी भी चीजें वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है
اور اس میں اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں ایسا جو ڈیٹا چھپا کے رکھا ہے جو کہ ملک مخالف ایکٹیویٹیز میں مطلب ہمیں معاونت کر سکتا ہے. اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں جو حکومت کی طرف سے اداروں پہ جو کردار کشی کا الزام لگایا گیا تھا شہباز گل پہ, اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں. عمر یہ بھی کہیے گا کہ جب محفوظ فیصلہ سنایا گیا تو عدالت کے باہر کوئی پی ٹی آئی کے مقامی قائدین بھی موجود تھے؟ جی بالکل, جی اس سے پہلے شہباز گل کے جو وکلا تھے ان کے ساتھ فواد چودھری نے ٹاک کی تھی, یہاں پہ میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا. اس وقت یہاں پہ علی نواز اوان اور دیگر کچھ رہنما یہاں پہ دیکھے گئے, لیکن علی نواز اوان کے علاوہ کوئی بھی نمایاں چہرہ مزید یہاں پہ اس طرح سے نظر نہیں آیا جیسے اسد عمر یا فواد چودھری, کیونکہ وہ صبح میڈیا کا کر کے یہاں سے جا چکے تھے. ٹھیک ہے, عمر اویس گردیزی اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے پولیس نظر ثانی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ قوم پر احسان نہیں, فورن فنڈنگ کا فیصلہ 8.5 سال بعد دینا ظلم ہے. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں عمران خان پر توشہ خانہ کھا گیا, توشہ خانہ سے لی گئی چیزیں ڈکلیئر نہیں کی, عمران خان کے کاغذات منظور ہوئے تو انوکھا کیس ہوگا. نہ وہ گھڑیاں ہیں, نہ وہ ٹی سیٹ ہے, نہ وہ ٹیشو پیپر باکس ہیں, نہ اس میں ہیرے جواہرات ہیں جو آپ نے اپنی شہزادی بیگم کے لیے رکھے ہیں. یہ ڈاکومنٹس ہیں, ان میں نہیں ہے. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ کس طرح الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا صادق و امین ہیں؟ اور یہ تمام ڈاکومنٹس ان کو چیلنج کیا گیا ہے. کیا پاکستان میں دوہرا قانون ہے یا سب کے لیے ایک جیسا؟ ہم نے تو یہ اتنے اعتراضات صرف اس لیے فائل کیے تاکہ قوم کے سامنے پتہ چل سکے کہ لاڈلوں کے لیے اور قانون ہے اور عام پاکستانیوں کے لیے اور قانون ہے. آپ گھڑیوں سے لے کر ہیرے جواہرات سے لے کر ٹیشو پیپر باکس اور اس کے بعد ٹی سیٹ اور گلدان تک اپنے گھروں میں رکھ گئے اور آپ نے شو نہیں کیے. ایک دھیلا نہیں شو کیا آج تک آپ نے. یہ تمام اعتراضات اٹھا دیے گئے. اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو سمجھے پاکستان میں ایک نہیں, پاکستان میں 2 قانون ہیں, ایک لاڈلوں کے لیے اور دوسرا عام پاکستانیوں کے لیے. نواز شریف نااہل ہو جائے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. ہمارے ایک ایم این اے ڈی سیٹ ہوئے, مسجد کا اکاؤنٹ انہوں نے, مسجد کا جوائنٹ اکاؤنٹ محلے کی مسجد کا, اس میں ان کا. یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے کیس پر 3 گھنٹوں کے طویل دلائل دیے گئے. امید ہے عدالت مزید ٹارچر کے لیے شہباز گل کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گی. ججز انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا اثاثہ ہیں, ان کی آواز پر پورے ملک میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو شہباز گل سے ملنے سے روکا گیا. شہباز گل جو سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کا چیف آف سٹاف تھا اس کو اٹھا لیا گیا, اس پر تشدد کیا گیا جس کو جوڈیشل انکوائری کی جائے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ اتحادی ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں شہباز گل پر تشدد ہوا, پنجاب حکومت کہتی ہے نہیں ہوا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس, بولے جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. بتائیں شہباز گل پر پرویز الہی نے تشدد کروایا یا ہاشم ڈوگر نے؟ ان لابیسٹ کے مفادات کا خیال رکھے گی. تو یہ جو امریکہ سے کچھ لوگوں سے فنڈنگ لی گئی جس کے اندر یہودی شامل ہیں, جس کے اندر
جو کچھ بھارتی نژاد امریکی ہیں وہ شامل ہیں، تو ان کا کیا مفاد تھا کہ وہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر رہے تھے؟ چلیں ایک محنت مزدوری کرنے والا اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی حد تک تو چلیں ٹھیک ہے کہ جو فنڈنگ انہوں نے کی ہے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکہ میں بیٹھے ایک یہودی کا کیا مفاد ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کی فنڈنگ کرے؟ بنیادی سوال ہے۔ بھارتی نژاد امریکیوں کا کیا مفاد ہوگا کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کریں؟ ممنوع فنڈنگ اپنی جگہ پہ، ممنوع فنڈنگ لینے کی ریپریکشنز، اس کی سزا، اس کی قانونی پہلو اپنی جگہ پہ، مجھے کوئی یہ بات سمجھا دے کہ ایک سیاسی جماعت کو کوئی کیوں فنڈ کرے گا؟ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ میں اور باقی ملکوں میں بیٹھے یہودی اور امریکی نژاد جو بھارتی نژاد جو شہری ہیں، ان کو اتنی محبت ہے تحریک انصاف سے، ان کو پتا ہے کہ یہ جماعت پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر سکتی ہے، یہ جماعت پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پروان چڑھا سکتی ہے، یہ جماعت پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ مفادات ہیں پاکستان کے اندر جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس جماعت۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دوسروں سے حساب مانگنے والے سابق چیئرمین نیب اپنے اثاثے عوام کے سامنے رکھیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے احتساب کے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میاں صاحب علاج کی غرض سے گئے تھے، علاج کرا کر آئیں، فیصلہ ان کا اور ان کے ڈاکٹرز کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی 4 سال حکومت رہی ہے، عمران خان نے جو قرضے لیے اس کا حساب دیں، ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا حساب دے رہے ہیں۔ کرتے ہیں اور حکومت پر کہ الیکٹرک بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو سینکڑوں ارب روپے کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں اپنے نقصانات سے، ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم میجرز سے نہیں ہوتا، لانگ ٹرم میجر سے ہوگا۔ بجلی جتنی سستی بن سکتی تھی، جو ایفیشنسی اس میں لائی جا سکتی تھی، وہ ہم لائے ہیں۔ یہ الیکٹرک کے جو معاملات ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے کہ کیسے ان کو حل کیا جائے، کیونکہ 4 سال میں پاکستان میں کوئی نئی بجلی نہیں لگی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے بجلی پاکستان میں زیادہ لگ گئی ہے، آج سوال ان سے کریں کہ 4 سال میں اگر 1 میگا واٹ بجلی بھی لگاتے تو پاکستان کے حالات آج بہتر ہوتے۔ پاکستان کو آج بھی 10 سے 15 ہزار نئے میگا واٹ کی ضرورت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک دن میں نہیں لگتی۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے 4 رہنما اصول اپنانے ہوں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال 5200 ارب کا خسارہ تھا، ہماری کوشش ہے خسارے کو 4000 ارب تک لایا جائے۔ مسلم لیگ نون نے بجلی کی پیداوار کو 2 گنا کیا، حکومتوں نے بیرونی قرضہ لیا لیکن پیداواری مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ فارنر سے بورو کرتے ہیں، اور فارنر سے کس طرح بورو کرتے ہیں؟ ان کی جو امپورٹ مائنس ایکسپورٹ جو ہے، یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ اور ان کی امپورٹ، اس کے ڈفرینس جو ہے نا، وہ فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے کہ چائنا نے ایک پاور پلانٹ ادھر لگا کے دیا کول کا، جیسے کہ پورٹ قاسم پہ لگا دیا یا ساہیوال پہ لگا دیا، ہم نے اس کے پیسے نہیں دیے، انہوں کی سیونگز تھی، انہوں نے سیونگ سے اپنے ایک پلانٹ خریدا اور پاکستان میں لگا دیا، ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہو گیا، ہمارے لیے ایک لون ہو گیا۔ تو وہ جو لون تھا وہ بیسکلی جو ہے وہ فارنرز اپنی سیونگز ہم کو بھیج رہے ہیں۔ اب گروئنگ کنٹری کے اندر تھوڑی تھوڑی فارنرز اگر سیونگز یہاں پہ بھیجیں تو وہ اچھا ہے۔ ہر گروئنگ کنٹری کو 1-1.5% آف GDP اگر وہ کرتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور وہ پیسے بورو کر کر اس میں سے وہ صنعت لگا دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے صنعت سے وہ پیداوار بڑھائے گی اور پھر آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر ایک کمپنی جو ہے وہ پیسے بورو کرتی ہے اور صرف مینیجنگ ڈائریکٹر کی آفس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اس کے اندر آشائش کی چیزیں ڈال دیتی ہے، تو اس سے تو کوئی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھے گی، پروڈکشن تو نہیں بڑھے گی۔
تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے. اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے. یہ بیسک اکنامک ایکویشن ہے. انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے لوگوں کا اور سیونگز بڑھ جائیں. اب یہ جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور ہوگا اور اس کے ماں سوائے کہ بیہیویئر چینج ہو جائے. اس کے بعد آپ کو یا تو آپ پروڈکٹیو اس میں کریں جو ہم نہیں کرتے. اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں اور سب کو میں اکثر دیتا ہوں کہ 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ نے اللہ کی مہربانی سے 11,500 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا دی. جس دن 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی 12,500 میگا واٹ سے زیادہ پاور نہیں بنتا تھا. اب 25,000 میگا واٹ پاکستان پاور بنا سکتا ہے. 25,000 میگا واٹ. سو ڈبل کر دی اپنے پروڈکشن رائٹ بجلی کی. کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا آپشن عمران خان کے پاس ہر وقت موجود ہے. جب مناسب سمجھیں گے استعمال کریں گے. اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی بحران کا واحد حل انتخابات ہیں. الیکشن کا ٹائم فریم دیا جائے پھر آگے بات ہوگی. سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ شہباز گل کا بیان پارٹی پالیسی نہیں، ان پر تشدد کا مقصد عمران خان کے خلاف بیان لینا ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی سرکاری زمین پر قبضے کے الزامات میں ضمانت منسوخ ہو گئی. اینٹی انکروچمنٹ ٹریبونل میں قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. اینٹی انکروچمنٹ حکام نے موقف اختیار کیا کہ حلیم عادل شیخ پر سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے اور وہ تحقیقات میں شامل نہیں ہو رہے. انہیں 12 نوٹسز بھیجے گئے مگر اس کے باوجود وہ بیان ریکارڈ کرانے نہیں آئے. کراچی کی اینٹی انکروچمنٹ ضلع شرقی کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ کر دی. حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ ہوتے ہی پولیس کی بھاری نفری عدالت کے باہر پہنچ گئی اور عدالت کو گھیرے میں لے لیا. واضح رہے کہ اینٹی انکروچمنٹ عدالت نے حلیم عادل شیخ کی عبوری ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کی تھی جس کے بعد وہ آج عدالت میں دوبارہ پیش ہوئے. پیپلز پارٹی کے رہنما اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے زراعت منظور وسا نے ملکی سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسا نے کہا کہ ملک میں بہت کچھ ہونے والا ہے، ابھی اور بھی اہم فیصلے ہونے ہیں. ماضی کے فیصلوں کی درستگی کے لیے اب ہم اہم فیصلے کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے عمران خان کو لایا گیا تھا ایسے ہی واپس اپنی جگہ جائے گا. -1 پہلے بھی ہوا ہے اور اب -2 اور 3 کے چانسز ہیں. ہو سکتا ہے کہ مائنس میں زور زیادہ دیا جاتا ہے اور دیا جائے. منظور وسان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت 2023 میں ہوں گے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امارات کے دوسرے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین سے نوازا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے کے دوران اماراتی صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی مفادات کے لیے دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور مشترکہ کارروائی پر تبادلہ خیال کیا. اماراتی صدر شیخ محمد زاہد ال نہیان کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تعلقات اور انہیں مختلف سطحوں پر مستحکم کرنے کے لیے باہمی دلچسپی کا اعادہ بھی کیا گیا. ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعزاز دونوں ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات کی مضبوطی کا عکاس ہے. پاکستان میں تعینات چینی قونصل جنرل نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کہا ہے کہ سی پیک پاکستانی معیشت کو جکڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کا سبب بن رہا ہے. چینی قونصل جنرل نے کہا کہ پاکستانی معیشت کو سری لنکا کی صورتحال سے تشبیہ دیا جانا درست نہیں. چین کی جانب سے پاکستان کو سستا قرضہ دیا جا رہا ہے اور چین کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا قرض مجموعی قرضے کے مقابلے میں بہت کم ہے. سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے ایم کیو ایم کی درخواست نپٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ پولنگ 28 اگست کو ہی ہوگی. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی. بلا مقابلہ منتخب نمائندوں کے وکیل خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی یونین کمیٹیوں کی تعداد کا تعین حکومت کرتی ہے. آبادی کے علاوہ دیگر عوامل کو مد نظر رکھ کر حد اور حلقہ بندی ہوتی ہے. قومی اسمبلی کا حلقہ 4 لاکھ کا ہو یا 10 لاکھ کا.
وزیر اعظم کے لیے ووٹ برابر ہوتا ہے۔ خالد جاوید خان نے کہا کہ ووٹوں کے تناسب میں فرق بلدیات سے قومی اسمبلی تک ہر حلقے میں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف MQM پاکستان کی درخواست نپٹاتے ہوئے حکم دیا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 28 اگست کو ہوگی۔ عدالت نے حکم دیا کہ MQM پہلے مناسب فورم سے رجوع کرے۔ حقائق کا تعین ہونے پر ہی قانونی نکات عدالتوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آئینی عدالت حقائق کے درست تعین کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جو نکات ہائی کورٹ میں نہیں اٹھائے گئے انہیں اپیل میں براہ راست نہیں سنا جا سکتا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ شیرین رحمان کا بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بلوچستان کے جنگلات میں آگ لگی ہے۔ In our daily tabulations we see the percentage of torrential downpours this year exceeding almost all grounds. Now Khyber Pakhtunkhwa has also been facing a fair amount of monsoon damage, but really the brunt of it is being faced, as we all know, by Balochistan and then Sindh, especially Karachi, which has seen unprecedented rain. I mean, cities like Karachi don't take more than a few millimeters, nor are they designed for it. This year they've been seeing more than 200. Anyway, Balochistan has seen more than 620% of 605, I beg your pardon, percent of. خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ PDMA کی جانب سے وزیر اعلیٰ آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تھے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے PDMA کی طرف سے جدید گاڑیاں، آلات اور مشینری ریسکیو 1122 کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گاڑیوں کے کاغذات اور چابیاں DG ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کے حوالے کی۔ فیصل فرید نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو جدید ترین گاڑیوں، آلات اور مشینری کے بارے میں بریفنگ کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب میں کسی جگہ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کو جدید گاڑیوں، آلات اور مشینری سے لیس کیا گیا ہے اور آج ریسکیو 1122 نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں PDMA اور ریسکیو 1122 پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے سابقہ دور میں لگایا گیا پودا آج تناور درخت بن چکا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ کی سیلابی صورتحال، سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ PDMA کے مطابق دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کی سطح 45,720 کیوسک ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح 29,317 کیوسک، سائفن کے مقام پر پانی کی سطح 29,890 کیوسک، ہیڈ بلوکی میں پانی کی سطح 15,700 کیوسک ہے۔ ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل ہیں۔ راوی سے منسلک اضلاع میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم ہیں۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ ابھی تک معمول کے مطابق ہے۔ DG خان اور راجر پور میں ریلیف آپریشن مسلسل جاری ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب اور DGP DMA ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کو کھانے پینے، علاج، معالجہ سمیت ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونگی کازوے پر ٹریفک کی روانی 5ویں روز بھی تعطل کا شکار۔ اولڈ سٹی ایریا کی سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی اور کیچڑ، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ سول اسپتال برنس وارڈ کے قریب سے بارش کا پانی مکمل نہ نکالا جا سکا۔ سول اسپتال آنے والے راستوں پر بھی پانی موجود ہے۔ MA جنا روڈ پر MAC آفس کے سامنے اور لائٹ ہاؤس کے قریب بھی پانی ہی پانی۔ کراچی میں بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں سوئی صدرن گیس کی لائن میں بیٹھ گئیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں گیس کی لیکیج کی شکایت ہیں تو کہیں گیس کی لائنوں میں پانی بھر جانے سے گھریلو صارفین کو گیس نہیں مل رہی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر، بلاک 17، محمود آباد، کشمیر کالونی، اختر کالونی، صدر، II چندری گڑھ روڈ، سٹی ریلوے کالونی اور لیاری کے مختلف علاقوں کی گیس کی بندش ہے۔
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سوئی صدرن گیس کے دفاتر میں شکایات درج کروانے کے باوجود فالٹ ٹھیک نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کوئی سنوائی ہو رہی ہے۔ عوام کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں ہوٹل سے کھانے کیسے کھائیں، ان کی جیبوں پر بھاری پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کرنگی کاز وے پر ٹریفک کی روانی 5ویں روز بھی تعطل کا شکار۔ اولڈ سٹی ایریا کی سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی اور کیچڑ، شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ سول اسپتال برنس وارڈ کے قریب سے بارش کا پانی مکمل نہ نکالا جا سکا۔ سول اسپتال آنے والے راستوں پر بھی پانی موجود ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر کے ایم سی آفس کے سامنے اور لائٹ ہاؤس کے قریب بھی پانی ہی پانی۔ کراچی میں بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں سوئی صدرن گیس کی لائنیں بیٹھ گئی ہیں۔ شہر کے کئی علاقوں میں گیس کی لیکیج کی شکایات ہیں تو کہیں گیس کی لائنوں میں پانی بھر جانے سے گھریلو صارفین کو گیس نہیں مل رہی۔ تلہاڑ شہر کے وارڈ نمبر 4 میں تیز بارش کے باعث خستہ حال گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص زخمی ہو گیا۔ متاثرہ شہری سکندر انصاری نے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ وادی نیلم میں پانی سے بھرے بادل پھٹ پڑے جس سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وادی میں سیلابی ریلے کے باعث 5 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق رتی گلی کے مقام پر موجود تمام سیاح محفوظ ہیں جبکہ سیلابی ریلے نے 5 مکانات اور 3 بجلی گھروں کو شدید متاثر کیا۔ دوسری جانب مانسہرہ میں متبادل راستہ بنا کر شاہراہ کاغان کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے سے بٹل سٹیل برج بہہ جانے سے شاہراہ کاغان بند ہو گئی تھی۔ مونسون بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے بلوچستان میں مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 196 تک پہنچ گئی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 1 جون سے اب تک صوبے میں پری مانسون اور مانسون بارشوں کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 196 افراد جاں بحق ہوئے۔ مرنے والوں میں 96 مرد، 45 خواتین اور 55 بچے شامل جبکہ مختلف حادثات سے 81 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے مجموعی طور پر 19,762 مکانات کو نقصان پہنچا جن میں سے 5,107 مکانات منہدم اور 14,660 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب نے صوبے کے انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے صوبے کے مختلف علاقوں میں 18 پلوں اور 690 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ بارشوں کے باعث 1,07,377 مال مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب 3 روز گزر جانے کے باوجود بلوچستان کا کراچی سے زمینی راستہ بحال نہیں ہو سکا اور آر سی ڈی روڈ اوتھل کے مقام پر لنڈا ندی پل بہہ جانے کے بعد متبادل بنایا جانے والا راستہ بھی پانی کے ریلے میں بہہ گیا جس کے باعث آر سی ڈی روڈ کے ذریعے بلوچستان کا زمینی راستہ سندھ سے منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے بلوچستان میں مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 196 تک پہنچ گئی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق 1 جون سے اب تک صوبے میں پری مانسون اور مانسون بارشوں کے نتیجے میں مختلف واقعات میں 196 افراد جاں بحق ہوئے۔ مرنے والوں میں 96 مرد، 45 خواتین اور 55 بچے شامل ہیں جبکہ مختلف حادثات سے 81 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے مجموعی طور پر 19,762 مکانات کو نقصان پہنچا جن میں سے 5,107 مکانات منہدم اور 14,660 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب نے صوبے کے انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے صوبے کے مختلف علاقوں میں 18 پلوں اور 690 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں سیلابی پانی کی سطح 1,55,000 کیوسک ریکارڈ۔ لاہور روڈ اور جنگ روڈ پر نشیبی بستیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کے باعث اہل علاقہ انتظامیہ پر پھٹ پڑے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نور نیوز ڈاکٹر شیخ سمیر سے۔ سمیر، کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟
अजी बिल्कुल, बारिशों और दरियाए चिनाब में तूफानी के बाईस रवां सिलसिले के दौरान मुसलसल तीसरी बार चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई है और हेड मराला से निकलने वाला 1,80,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला, जिसे दरमियानी दर्जे का सैलाब भी कहा जाता है, हेड कादराबाद से होता हुआ चिन्योट के दूध में दाखिल हुआ है। मकामी इंतजामी के मुताबिक चिन्योट के मकाम पर इस वक्त सतह 1,55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि दरियाए चिनाब के पानी से मुतअद्दिद सरकारी स्कूल और देहातें जमीनी रास्ता आबादियों से मुनक़ता हो गया हुआ है। चिन्योट और बुआना की तहसीलों में एलिमेंट्री स्कूल लोधिया, प्राइमरी स्कूल बाबूराय समेत सरकारी स्कूलों के रास्ते भी बंद हो गए हैं। इसी तरह लालिया में मुतअद्दिद कच्ची आबादियों में रहने वाले शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि वहां मौजूद इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िले हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। जी शेख शुमैर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुपए के मुकाबले में एक बार फिर अमरीकी डॉलर की कदर बहाल होने लगी। डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते से मुसलसल गिरावट का शिकार था, जो आज एक बार फिर कदर बहाल करने में कामयाब हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 60 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद 214 रुपये 50 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। 28 जुलाई 2022 को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद तरीन शरह पर ट्रेड हुआ था। मुल्क भर में कोरोना के बायस मज़ीद 5 मरीज़ इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 526 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के मज़ीद 19,312 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीज़ों में से 156 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराई के हमरा मौजूद हैं। फजल, अपडेट कीजिएगा। से शुरू होने पोलियो मुहिम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मैं इस महकमा हेल्थ में मौजूद हूँ। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अराई, DHO PS बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान की तरह ये NRD है, तो ये 22 अगस्त से हमारा शुरू है और 22, 23, 24 को हमारी टीमें घर घर जाएंगी और 25, 26 को हमारे कैचअप डे होगा। तो हमारे पास जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे 120 UC में हमने 122 UCMO बनाए हुए हैं और उनके नीचे 639 हमारे एरिया इंचार्ज हैं और उन एरिया इंचार्ज के नीचे हमारी 3168 टीमें हैं, मोबाइल टीमें, और हमारी फिक्स साइट्स जो हैं 195 हैं, जहाँ पे एक LHP बैठी होगी और पिला रही होगी, और ट्रांजिट पॉइंट्स जो हमारे 136 हैं, जो मुख्तलिफ चौक्स में और अड्डों में और स्टेशन पे और इस तरह के होंगे। हमने 1 दिन से लेके 5 साल तक के बच्चे को 2 कतरे पोलियो के पिलाने हैं। मेरी लोगों से इल्तमास है कि वो अपने तमाम बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाएं और उनके घर अगर कोई मेहमान आया हुआ है, कोई बीमार बच्चा भी है, उसको भी पिलाएं। अगर किसी डॉक्टर ने रोका तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि हर बच्चे को वो कतरे पिलाएं। तो ये क्योंकि पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है, इन्वायरमेंटल सैंपल इस दफ़ा इसका पॉजिटिव आया था, उस बेस पे भी हमने इसकी काफ़ी मॉनिटरिंग की है सिटी बहावलपुर की, कि यहाँ पे हर टीम हर घर में जाएगी और हर टीम के पास एक ना एक मॉनिटर हमारा जाएगा। तो इसको सुपरविजन करने के लिए हमारे पास तकरीबन 25 के करीब सुपरवाइज़र भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर भी हैं, जो इन टीमों को चेक करेंगे। तो लोगों से इल्तमास है कि इस मौजी मार्च से बचाव के लिए ये हमारी टीमों से ताउन करें। जी डॉक्टर साहब क्या कि आप फजल जावेद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं IG पंजाब फैसल शाहकार की हिदायत और RPO गुजरांवाला के हुक्म पर DPO नारवाल अनवर सईद की कार्रवाई। निजी बैंक में डकैती की वारदात करके 90 लाख रुपए लूटने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। वसीम, 90 लाख की बड़ी डकैती की वारदात की गई, मुलजमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखेंगे, IG पंजाब फैसल शाहकार ने नारावाल के इलाका में बैंक डकैती की वारदात का नोटिस लिया था, जिसमें 5 मुलजमान जो है वो असला के जोर पर बैंक के अंदर डकैती करके 90 लाख रुपए जो है वो लूट कर चले गए थे।
اور شہری کو زخمی بھی کیا تھا، جس پر جس طرح سے ہی جو ہے وہ انور سعید کنگرا کو DPO ناروال تعینات کیا گیا تو سب سے پہلے ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ تمام اضلاع کی نفری کے ساتھ میٹنگ کی اور جس میں جو کرائم فائٹر انسپیکٹر تھے، اس کے علاوہ سب انسپیکٹر تھے، تمام کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا اور 10 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے پورے 90 لاکھ روپے جو ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی تمام کے تمام برآمد کر لیے اور 3 ملزمان کو جو ہے وہ ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ملزمان کا جو ہے وہ موبائل فون کا ڈاٹا حاصل کیا گیا تھا، اس کے علاوہ ان کی لوکیشن لی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملزمان انتہائی خطرناک ہے۔ جب میری بات ہوئی DPO انور سعید کنگرا سے تو ان کا کہنا تھا کہ ملزمان پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات میں ملوث تھے جن کو گرفتار کر کے جو ہے وہ تاحال 90 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں اور ان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مزید احوال جو بینک کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ بینک مینیجر سے جب میری بات ہوئی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسٹمر بن کر اندر آئے اور آتے ہی انہوں نے بڑی رائفلوں کا استعمال کیا اور پسٹل کا استعمال کرتے ہوئے واردات کی اور یہاں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ جی وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد خوش آمدید۔ لاہور کے علاقہ مغل پورہ میں جامعہ برکات العلوم نقشبندیہ رضویہ میں ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ اور سالانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ برکات العلوم نقشبندیہ رضویہ مغل پورہ میں ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سالانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین شاگردیزی کے زیر انتظام کانفرنس کے مہمان خصوصی پیر سید حسنین علی شاگردیزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گمن کے شریف تھے۔ پیر شبیر احمد شفیع نظامی کی زیر صدارت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز قاری محمد حبیب الرحمان چشتی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت محمد سلیم ہاشمی اور صاحبزادہ سید یوسف شاگردیزی نے حاصل کی۔ پیر محمد صدیق نقشبندی کی زیر صدارت منعقدہ کانفرنس میں علامہ بلال چشتی فریدی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ علامہ بیرسٹر صاحبزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ نقوی حافظ آبادی نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطاب کیا اور واقعہ کربلا سنا کر حاضرین محفل کا ایمان تازہ کیا۔ سالانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں پیر سید جواد حسین شاگردیزی، محمد اشرف منہاس، قاری محمد انور نقشبندی، محمد یاسین مسعودی، فاروق خان، میاں غلام مصطفیٰ چودھری، شاہد جمیل، حاجی اجاز سمیت شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر سلام پڑھا گیا۔ حاضرین محفل کے لیے لنگر کا وسیع انتظام تھا۔ صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان کی زیر صدارت پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کا اجلاس ہوا جس میں کمشنر سوشل سیکیورٹی حمیرہ اکرام، وائس کمشنر طارق محمود سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے زیر التوا منصوبوں سے متعلق رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ گورننگ باڈی سے منظور شدہ پروجیکٹس کو فوری مکمل کرنے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ صوبائی وزیر نے حکم دیا کہ مزدور کارڈ سمیت لیبر ویلفیئر کے تمام پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے۔ سرگودا، فیصل آباد اور تونسا میں زیر تعمیر سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کی تعمیر سے متعلق پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ منصوبوں میں رد و بدل کی منظوری گورننگ باڈی سے حاصل کی جائے گی۔ صوبائی وزیر انصر مجید نے کہا کہ گورننگ باڈی کی منظوری کے بغیر کسی منصوبے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہماری حکومت مزدور دوست ہے، مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی کام کیا جائے گا۔ پاکستان بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ مزید جانتے ہیں محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے سیکیورٹی پیٹرول پر تعیناتی کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ دبئی بندرگاہ پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کی بحریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے جہاز کا استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے میزبان حکام سے ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں
PNS ذوالفقار پر پرچم کشائی تقریب کا اہتمام کیا اور دورہ کے اختتام پر دونوں ملکوں کی افواج نے بحری مشق میں حصہ لیا۔ PNS ذوالفقار کے اس دورے اور بحری مشق میں شرکت سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر لاہور میں تاجر برادری سراپا احتجاج۔ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رحمان عزیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رحمان عزیز کے ہمراہ موجود ہمارے رپورٹر حامد خان سے۔ حامد، کیا کہنا ہے تاجر نمائندگان کا؟ ملک میں ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو یقیناً ملک بھی ترقی کرے گا، اور اگر ملک ترقی کرے گا تو یقیناً غریب جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے گا، جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اگر ملک ترقی کرے گا تو یقیناً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو ہمارے کاروباری طبقہ ہے وہ جو ہے اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور اگر معیشت کمزور ہو جائے گی، ملک میں مہنگائی بڑھے گی، جیسا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یقیناً جو ہماری مینوفیکچرنگ پرائز ہے وہ بھی بڑھیں گی، تو ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہم کمپیٹیٹر ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کے، ان سے جانتے ہیں کہ جو پیٹرول کے پرائز بڑھے ہیں ان سے ہماری اکانومی میں، ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا، اور جو ترقی کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں کیا ہم اپنے ہدف پورے کر سکیں گے کہ یا نہیں۔ جی رحمان بھائی، آپ بتائیے کچھ، جو پیٹرول کے پرائز بڑھے ہیں اس سے کیا اثر پڑے گا مزید؟ جو پیٹرول کی پرائز اور جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی اس بار جو پرائسز آئی ہیں اس کے اوپر اس وقت بڑی ایک کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن اوگرا کی جو پرائسنگ کیلکولیشن اور اس کی جو پرائسنگ کے اوپر جو اسٹریٹجی تھی وہ اس بار تھوڑی سی مختلف نظر آئی ہے، اور اس کے اوپر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، اور جو ہم نے مختلف آرٹیکلس بھی پڑھے ہیں نیوز پیپرز میں، اس کے اندر یہی ہے کہ انہوں نے اس کا کچھ ایلیمنٹ پاس آن کیا ہے ٹو آئل مارکیٹنگ کمپنیز۔ اب ہیونگ سیڈ دس، جو انٹرنیشنل پرائسز کے اندر جو ڈراپ آیا ہے اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈراپ پاکستان کے اندر آبزرو ہوگا ان دا نیکسٹ فورٹ نائٹ، یعنی کہ جو اگلے 15 دن آئیں گے، اگر یہ اسی طریقے سے اسی ریٹ کے اوپر اگر کانسٹنٹ رہیں انٹرنیشنل گلوبل پرائسز تو پھر شاید پاکستان کے اندر بھی اس میں کمی واقع ہو۔ میری اس میں رائے یہ ہے پاکستان کی حکومت اتنی فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر سبسڈی دے سکے، تو میری نظر کے اندر اس کو جتنا ہم نے ریگولرائز کیا اور اس کو جتنا ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہر قسم کی سبسڈیز کو وڈرا کر کے اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا جائے کہ جو قیمت خرید ہے اس کے اوپر ایک جائز منافع ریگولیٹر کی بیسس کے اوپر اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کے۔ حامد خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بنوں میں حوید بازار تک ہندی خیل مارکیٹ تک روڈ پر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا، تاجروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں فدا محمد خان۔ جی فدا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں حوید تا ہندی خیل مارکیٹ سڑک پر۔ یہ سڑک 1935 میں پہلی دفعہ بنی تھی اور پچھلے سال اس کی تعمیر و مرمت پر دوبارہ کام شروع ہوا تھا، تو اس ایک سال میں تقریباً اس کا کام پورا ہونے کو ہے، لیکن یہاں پر کام رکا پڑا ہے۔ یہ مدرسہ منبع علوم زندہ اکبر خان میں جو مدرسہ ہے یہاں تک یہ بنی ہے، اور 30 کلومیٹر میں ابھی 3 یا 4 کلومیٹر سڑک یہ رہ گئی ہے، کچی ہے، اس پر کام بند ہوا ہے۔ اور یہاں پر راستے میں درمیان میں جو زندہ اکبر خان کا نالہ ہے اس پر جو پل پر کام شروع تھا، وہ پل بھی انتہائی ضروری ہے، برساتی نالہ ہے، لوگوں کو برسات کے موسم میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ شہر سے ان لوگوں کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے پرزور، یہاں کے عوامی نمائندے ملک شاہ محمد صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سے، اور یہاں کے ایم این اے جو ہیں زاہد اکرم خان درانی جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، یہ یہاں کے عوامی نمائندے ہیں، اور تحصیل میر یہاں کے مامور وزیر ہیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے، پرزور مطالبہ ہے کہ اس روڈ کے بقیہ حصے پر جو 3 کلومیٹر رہ گئی ہے اس منبع العلوم مدرسہ سے ہندی خیل مارکیٹ تک، اس پر بھی جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ فدا محمد خان بنوں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نقی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ کے چیئرمین عزیز اللہ خان مروت کی ہدایت پر حالیہ بارشوں کے پیش نظر شہر اور ملحقہ رہائشی علاقوں میں نکاسیات کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ندی نالوں کی صفائی ستھرائی کا عمل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل نورنگ کے چیئرمین حاجی عزیز اللہ خان مروت کی خصوصی ہدایات اور تحصیل میونسپل آفیسر کرامت اللہ کی احکامات کی روشنی میں نورنگ شہر اور ملحقہ رہائشی علاقوں میں نکاسی آب کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ندی نالوں کی صفائی ستھرائی جاری ہیں۔
शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी गंदगी के ढेरों को भी उठाया जा रहा है। सफाई मुहिम की निगरानी सैनिटरी इंस्पेक्टर अफनान अली शाह कर रहे हैं। इस हवाले से तहसील नवरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत और शहरी इदारे के मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि शहर भर के नदी नालियों बड़ी मशीनरी की मदद से साफ़ की जा रही हैं ताकि बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में खड़ा होने के बजाय सीधा शहर से बाहर जाए। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी इदारे के एहलकार शहर भर की सड़कों और गली महल्लों से गंदगी साफ़ करते हैं। शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट आपने देखी। बहावलपुर में मैनेजमेंट कोर्स ऑफिसर्स ने रीजनल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के ऑफिसर्स का इनलाइन स्टडी टूर प्रोग्राम के हवाले से बहावलपुर का मोयाती दौरा। बहावलपुर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स लोर के ऑफिसर्स ने आरपीओ ऑफिस बहावलपुर का दौरा किया। आरपीओ ने ऑफिसर्स को रीजन भर में क्राइम मैपिंग, क्राइम ट्रेंड, पुलिस के जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों, पुलिस डिपार्टमेंट में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल और खसूसी ज़िला रहीमिया खां के कच्चे एरिया में होने वाले पुलिस ऑपरेशन और हासिल होने वाले कामयाबियों के बारे में बताया। ऑफिसर ने रीजन में पुलिस की कामयाबी पर रीजनल ऑफिसर की काविशों को सराहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादी निशान ने मौलाना ज़िला बहावलपुर में किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात और कम्युनिटी पोलिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। गोटकी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया। शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गोटकी से जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। फाउंडेशन ऑफिस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से एक मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध पुलिस महकमा समाजी बहबूद ख़वातीन समाजी तंजीम SDO और मेहमान ख़ास तौर पर लेडी इंस्पेक्टर मैडम सबा ने शिरकत की। लेडी इंस्पेक्टर मैडम सबा ने बात करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर एक मुजरमाना कारोबार है जिसको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रही है और उसके साथ आम आदमियों को इस काम से रोकने के लिए आगाही मुहिम दिया जा रहा है। उस मौके पर BBSYDP के ज़िले ऑफिसर सईद सांगरी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर दो अहम मसाइल दरपेश हैं, उनमें एक इंसानी स्मगलर और दूसरा माहौलियाती तब्दीली। हमको इन दोनों पर तमाम ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल गफ़ार थईम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानी कारोबार है जिसको रोकने के लिए तमाम ही अहम है। इस पर आगाही मुहिम दिया जा रहा है कि ये कारोबार मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, इसमें कमज़ोर तबका मुतासिर होता है। हवा फाउंडेशन के रहनुमा गुलाम नबी सुमरो ने कहा कि हवा फाउंडेशन अवामी बहबूद कामों के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाती है जिसमें जराइम पेशा अफराद को बेनकाब करवा कर मुतासिर लोगों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ डेरा इस्माइल खान में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात। शहर समेत नवाही इलाकों में फ्री दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात की रोशनी में सूबे भर के सरकारी स्कूलों में फ्री दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों की अहमियत को उजागर करना, तालीम को आम करना और गरीब घराने के बच्चों के लिए तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा करना और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना है। उसी सिलसिले में डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुसर्रत हुसैन के हुक्म पर शहर और उसके नवाई इलाकों समेत गुमल कलां के हाई स्कूल के हेड मास्टर लियाकत फरीद दुरानी ने अपने स्टाफ समेत मुतलका इलाके में घर घर जाकर बच्चों और उनके वालिदैन को सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम और दीगर सहूलियात के मुतल्लिक आगाह किया। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्राइवेट को अच्छा स्कूल है ये सब बिजली का मसला है साडो नहीं जो गर्मी में बैठे सोलर लगाया फर्स्ट क्लास पानी सहूलियात थी लैट्रिन आती हर किस्म की सहूलत मौजूद है। एक उस्ताद सीनियर मौजूद इनका सारे पास ठीक है अच्छा कहता मैं मोबाइल कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।